أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يستحيي من الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. My brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we start to the topic right away, I would like to introduce this topic to you, but before we begin, I would like to narrate a small incident, or you can say a small story of a man who was an alcoholic, a drinker, ek sharabi insan. And this specific story is mentioned by Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala mentions that there was an alcoholic person who used to drink a lot. Excessively, he used to drink excessively, and because of this excessive drinking, the sense of shame that he had, he lost that sense of shame that he had. Uske andar jo sharm aur hayat thi wo chali gayi. Aur wo kya karta, he used to hold a bottle of liquor and he would move in the streets, he would roam around in the streets, and no one was there who could say anything to him because he was such a shameless person. So one day when he was walking out in the streets, he saw a person coming from far away. Ek insan aa raha tha, ek shakhs aa raha tha, and he was sitting on a donkey. And the moment he came closer, jaise wo kareeb aaya, to jo aas-paas log the, around 50 or 60 of them, they rushed towards him and they gathered around him. And they started holding his reins, and uske jo donkey ka jo rein thi uski लगाम उसको पकड़ लिया और इसके इर्द गिर्द उनके बैठे उनसे पूछने लगे, asking him about how is he doing and respecting him and in every way. So he was shocked at the moment कि ये क्या है. He was astonished and amazed कि यार ये कौन बंदा है. इस तरीके से लोग, जैसे ही लोगों ने उसको देखा तो उसके पास आए, तो वो चला गया उसके पास. वो गया उसके पास और जाके कहता है उसे, यानी लोगों की जो रोज़ थी अंदर से उनको अंदर से दरमियान से गुजरते हुए अपनी जगह बनाते हुए, he went through और करीब जाके पूछता है ऊंचे से shamelessly, who is he, ये कौन है. लोगों से इर्द गिर्द पूछा ये कौन है, तो उसको इर्द गिर्द लोग कहते तुम्हें नहीं पता इसका, don't you know him. कहता नहीं ये कौन है. उन्होंने कहा इसका ये है अश-शुअबा, इसका नाम है शुअबा बिन हज्जाज. शुअबा बिन हज्जाज कौन है. आप में से जो हदीस, जिन्होंने इल्म हदीस थोड़ा सा पढ़ा है ख़ास तौर पे, उनको पता होगा कि शुअबा बिन हज्जाज इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ हदीस, यानी हदीस के बड़े तरीन आइम्मा से, इमामुल मुहद्दिसीन, इमाम मालिक के दौर के हैं ये, और ये सबसे बड़े मुहद्दिसीन में इनका बहुत बड़ा नाम है. तो ये कहते ये शुअबा हैं, शुअबा बिन हज्जाज हैं. तो कहते शुअबा बिन हज्जाज कौन है, क्या खासियत है इस बंदे में. तो उसने कहा ही इज़ अ मुहद्दिस. हु इज़ अ मुहद्दिस, आई डोंट नो एनी मुहद्दिस. मुहद्दिस किसको कहते हैं. उसने कहा मुहद्दिस इज़ अ पर्सन, लोगों ने उसको बताया कि मुहद्दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ हदीस. He is the imam, the scholar in the field of hadith. इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म है. तो उसने कहा कि अच्छा, do you know it? तो वो हैरान हो रहे, जो इमाम शुअबा थे वो बैठे हुए हैं गधे के ऊपर ही, और वो हैरान हो रहे हैं उस बंदे के पास और देख रहे हैं. तो कहते हैं कि अच्छा चलो ऐसा करो, मुझे एक हदीस सुनाओ, I want to listen from you, मुझे कोई हदीस सुनाओ. तो इमाम शुअबा रहमहुल्लाह ताला, he found himself in a very critical situation. Obviously अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी सोचते यार मेरे पास ये एक मौका है, ये मुझे एक टाइम मिला है इस बंदे को कुछ बताने का, और obviously I have to say something which could actually affect him, जिसका वाकई उस पर कोई इफेक्ट हो. जनरल बात तो बता नहीं सकते थे.
So I need to choose a hadith which is specific, خاص طور پہ اس سچویشن کے حساب سے. تو انہوں نے پھر ایک حدیث بتائی انہوں نے ایک حدیث سنائی, اور وہ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے کہا عن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی, اور یہی حدیث ہمارے اس ٹاپک کا یہ ہے, بیس ہے, this is the base of the hadith. انہوں نے کہا it is narrated by Abu Mas'ud al-Badri رضی اللہ تعالی عنہ who said ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا بیان کیا؟ انه مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى, one of the things, one of the common speeches and the statements which the people have acquired from the previous prophets, یعنی ایک ایسی common statement, یہ common speech جو کہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو بتائیں, اور جن کو تم لوگوں نے بھی سنا, یعنی صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہ کیا بات تھی؟ یعنی نبیوں میں سے کچھ باتیں ان کی کامن تھی ساروں کی, اللہ کی توحید اور یہ چیزیں. ان میں ایک اور چیز کامن تھی جو ہر نبی نے اپنی نیشن کو کہا. وہ کیا تھی؟ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حدیث کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ when you don't have حیا, when you are not shameful, when you don't have shame, when you are not bashful, or when you are not modest, or when you don't have a sense of morality in you, فاصنع ما شئت, then do whatever you wish. جو کرنا ہے تم کرو. بس یہ حدیث سنائی, ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ. And can you imagine this small statement had such an effect on him that he turned away, وہ فوراً مڑا, وہ شخص جو تھا, وہ ڈرنکر جو تھا, وہ واپس مڑا, اور بغیر کچھ کہے he started walking towards his house because that hadith actually struck him on his heart. اور وہ گھر گئے, he went to his mother actually, اپنی والدہ کے پاس گئے, اور اپنے گھر کے اندر, ان کے گھر میں, اور جو بھی جارز آف جو وائن اور جو بھی ان کے پاس جو ڈرنک تھے وہ ساروں کو توڑا, اور باہر نکلے اور کہنے لگے کہ لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے بتائے کہ حدیث کہاں سے میں علم حاصل کر سکتا ہوں. I want to learn about the hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I want to learn about the hadith of the Prophet. مجھے اللہ کے رسول کی احادیث پڑھنی ہے, مجھے بتاؤ مجھے کہاں سے علم ملے گا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, مدینہ میں جاؤ. تم وہ بصرہ میں تھے. It is the incident which is in the Basra, which happened in the Basra. انہوں نے کہا کہ مجھے میں آپ کو, ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدینہ میں جاؤ. مدینہ میں ایک عالم ہے بہت بڑا جس کا نام ہے مالک ابن انس, یعنی امام مالک. امام مالک جن کے مشہور ہے نا, مالکی فقہ جسے کہتے ہیں ہم. امام مالک بڑے معروف ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ ان سے علم حاصل کرو. اور یہ امام مالک کے سب سے معروف ترین شاگرد ہیں, یہ شخص تھا. اور اب آپ کو میں بتاؤں ان کا نام کیا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ شاید آپ کو ان کا نام نہ پتا ہو, لیکن آپ کو ان کے اسٹوڈنٹس کا بہت پتا ہوگا. ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی. ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی. یہ اب ہمیں اتنا جو لوگ, ظاہر ہے ہم لوگوں کی چونکہ حدیث کے اندر اتنی وہ نہیں ہے, ہم لوگوں کی اس میں ریسرچ نہیں ہے اور ہم نے اسٹڈی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے. لیکن آپ ان کے شاگردوں کو جانتے ہیں. ان کے شاگرد کون ہیں؟ معروف شاگرد امام بخاری اور امام مسلم. یعنی امام بخاری کون ہیں؟ امام بخاری کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے, اٹس این امیر المؤمنین فی الحدیث, the leader of the believers in the hadith, یعنی محدثین کے امیر المؤمنین, امام ہیں ان کے, محمد بن اسماعیل البخاری. اور اسی طریقے سے امام مسلم, امام ابو داود, اور پھر اور بھی بے شمار محدثین, بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی کے شاگرد ہیں. اور پھر یہ جاتے تھے, وہ گئے دوبارہ بصرہ میں, کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوں وہ شعبہ کہاں پہ ہیں, میں امام شعبہ سے ملنا چاہتا ہوں جن کی ایک حدیث سے, ایک سٹیٹمنٹ سے اللہ نے میری زندگی بدل دی. اور پھر وہ گئے, لیکن جب وہ جا کے دیکھا, انہوں نے ڈھونڈا, ان کو پتا کیا اس جگہ سے جہاں پہ وہ رہتے تھے, تو دیکھا وہ فوت ہو چکے تھے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے this one small hadith actually changed his life. ایک حدیث میں کیا کانسیپٹ کیا ہے یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں, پڑھ تو لیتے ہیں, ہم نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی اس حدیث کو, لیکن what was that hadith, یعنی کیا افیکٹ تھا اس کا, کیا میننگ تھا جو ان کو سمجھ آیا جو ہمیں نہیں سمجھ آتا اس کا. تو اس کا جو میں نے لکھا ہے, حیا is the life changing concept. اور اس کا کیا ہے, in the absence of حیا there is nothing that can stop a person from doing anything. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہے, جب انسان کے اندر شرم نہیں ہے,
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کسی کام سے روک نہیں سکتی. یہ واحد حیا ہے, یعنی دس از دا اونلی کیریکٹرسٹک وچ از اسٹرانگ انف ٹو اسٹاپ اے پرسن فرام ڈوئنگ اینی تھنگ. جو بھی کوئی کر رہا, کوئی بھی برا کام, تو جب آپ کے اندر یہ فیلنگ بھی ختم ہو جائے تو who can stop you؟ کوئی بھی نہیں اسٹاپ کر سکتا نا آپ کو. دس از دا حیا. اب حیا کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم حیا کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں انشاءاللہ. میننگ آف حیا, دا فرسٹ ون, دا ورڈ حیا with Hamza at the end is derived from the word hayat, which is with ta at the end, which means life. جو حیا ہے, modesty یا morality, جو بھی آپ اس کے لیے ورڈ, shame, شرم جسے کہتے ہیں, بے شمار اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں مختلف سچویشن with reference to the context. context کے different ہونے سے اس کے میننگ میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے. بہرحال حیا, modesty یا morality, اس کو کیا, اس کا میننگ کیا ہے؟ اٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ حیات which means life. And it is actually the life of the heart. It is actually the life of the heart. یعنی انسان کی زندگی کی, یہ انسان کی دل کی زندگی ہے. اور جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے اس بندے کا دل زندہ نہیں ہے. اس بندے کا دل زندہ نہیں ہے, اس کا کانشنس نہیں ہے. اسے بعض اوقات لوگ کانشنس بھی کہہ سکتے ہیں, اسے ایک معنی میں آپ کانشنس بھی کہہ سکتے ہیں, ضمیر انسان کا. تو جب آپ کے اندر وہ حیا, وہ شرم ہی ختم ہو گئی جس نے آپ کو روکنا ہے برائی سے, برائی کرنے لگے ایک دم دل نے کہا نہیں رک جاؤ, یہ برا کام ہے. تو وہ جب کانشنس ختم ہو گیا, وہ بند ہو گیا, وہ ڈیڈ ہو گیا, آپ کو کوئی دل سے محسوس نہیں ہوتا. انسان کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ, اسے ایکسپلین کریں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے ہر بندے کے اندر, He has inspired everyone with فجور and تقوی. برائی بھی اللہ نے انسپائر کی ہے ہر بندے کے دل میں, نیچر کے اندر, اور اسی طرح اچھائی کو بھی انسپائر کیا ہے انسان کے اندر. اب انسان جب اچھائی کام کرتا ہے تو کبھی دل, کوئی بندہ بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دل کہتا ہے کہ یار کرو, اچھی کام ہے. یہ جو چیز آپ کو ابھارتی ہے یہ بیسکلی وہ اللہ نے جو آپ کے اندر انسپریشن کی اچھائی. اور اسی طرح جب برائی کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ بھی انسان کی, اللہ نے جو دل کے اندر وہ ایک فجور کو الہام کیا ہے وہ ہے. اسی لیے تو انسان اچھا برا کرتا ہے نا. اگر انسان کے اندر برائی ختم کرنے صرف اچھی, تو انسان فرشتہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ انسان سے کیا کریں کہ برائی کو, اچھائی کو نکال دیں اور برا کام کر دیں تو کیا ہو جائے گا, شیطان بن جائے گا. تو اللہ نے انسان کو ہیومن بینگ بنایا ہے. تو ہیومن بینگ کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, یو ہیو ٹو چوز, یو آر گیون ود دا آپشن ایوری ڈے, یو ہیو ٹو میک چوائسز, اور وہ چوائسز ڈیسائڈ کرتی ہیں. اینی ویز, حیا از اے پارٹ آف ایمان ایز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا, ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا یار تم بڑے شرمیلے ہو, کیا کرتے ہو یار. اس کو نا تھوڑا سا سمجھا رہا تھا کہ یار اتنی شرم نہ کھایا کرو, نقصان ہوتا ہے بازو کا. تو اللہ کے رسول گزرتے ہوئے کہتا ہے اللہ دعہو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ الحیاء من الایمان, حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے دل کی, میں نے کہا نا یہ دل کی زندگی ہے. جب دل سے ایمان ختم ہو گیا تو کیا رہ گیا, کفر ہو گیا, اندھیرے آ گئے, دل مردہ ہو گیا. That is why الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. جس بندے کے اندر حیا ہے اس بندے کے اندر ایمان ہے. اگر آپ کے دل میں یہ محسوس ہو نا کہ مجھے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے اللہ کی نافرمانی سے, آگے ہم پڑھیں کیا مراد ہے اس سے, لیکن جب اگر آپ کو فیل ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ میرے اندر حیا ہے تو سمجھ لیں کہ یو آر واٹ, آپ کے اندر ایمان ہے. ٹائپس آف حیا, یہ تھوڑا سا اکیڈیمکلی میں تھوڑا سا, تاکہ ہم کچھ سیکھیں بھی, صرف یہ نہیں کہ ہم انشاءاللہ اس سے اپنے تزکیہ کریں بلکہ اس میں کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہمیں ملے, تو اسی لیے تھوڑا سا ٹائپس جان لیں. حیا ہیز ٹو میجر ٹائپس. What are the types of حیا? حیا has major two types. The first one, natural حیا. ایک انسان کے اندر فطری حیات ہوتی ہے, اور دوسری ہے acquirable حیا, جس کو انسان ایکوائر کر سکتا ہے. اس کو فطری حیا کہتے ہیں پہلی والی کو, یا جبلی حیا بھی کہہ سکتے ہیں, عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. حیا جبلی, حیا فطری, دونوں ورڈز یوز ہیں, ٹھیک ہے نا, کر سکتے ہیں. یعنی نیچر میں جو انسان کے اندر اللہ نے, میں بھی ڈیفائن کرتا ہوں اس کو. اور اسی طرح ایک ہے ایکوائربل حیا, جس کو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں, جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو نیچر میں ہے نا, وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے, وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. جس طرح انسان کو اللہ نے رنگ دیا ہے, سفید رنگ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے, کالا رنگ ہے, سیاہ رنگ ہے تو اللہ کی طرف سے, انسان کا اس میں کوئی نہیں. لیکن کیا ہے اس کے ساتھ, جو کوئی چیز جو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں, کیا ہم اچھے اعمال ایکوائر کر سکتے ہیں, نیکی ہم ایکوائر کر سکتے ہیں, وہ انسان کی ول میں ہے. تو ایکوائربل حیا وہ کیا ہے, اس کی ڈیفین.
نیچرل حیا کیا ہے؟ پہلی ٹائپ, the haya with which a person is born and is in the nature of human being, like. کیا اس کی مثال ہے کہ ہر بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جائے, کسی بھی کونے میں, آپ انڈینز کو دیکھ لیں, those people who live in the jungles and they have not seen any kind of civilization, if you go and see, look at them, تو آپ دیکھیں گے انہوں نے بھی اپنے لوور باڈی پارٹس کو کور کیا ہوتا ہے. why do they do that؟ کہاں سے ان کو پتا چلا؟ ہر بندے نے بائی نیچر یہ چیز ہر بندے نے کور کیا, جس کو سیولائزیشن جنہوں نے نہیں دیکھی. اسی طریقے سے ایک ایتھیسٹ ہو جائے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا کا سیٹنسٹ ہو جائے, ایون وہ بھی جب پبلک میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو کور کرتا ہے. کیوں کور کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو, یعنی کیوں اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑتا؟ کر سکتا ہے نا, لیکن کیوں؟ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. حالانکہ اسلام کی آیات اسے نہیں پتا قرآن مجید کیا کہتا ہے, کہاں سے کہاں تک چھپانا ہے, کیا اس کے حدود ہیں, کیا قواعد ہیں, ضوابط ہیں, what are the ruling and the principles that you have to observe. He doesn't know, but he knows one thing, that I have to protect myself by very nature. اس کی نیچر کے اندر یہ ہے. اسے کہتے ہیں فطری حیا. The second is acquirable حیا, جس کو acquire کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی ہے؟ The حیا which a person acquires by following the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and which stops a person from disobeying Allah. یعنی ایک ایسی جو انسان جب دین پر عمل کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسا ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے, there is a strange kind of strength in him, اور ایک ول پاور آتی ہے کہ جب بھی انسان کوئی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو رک جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کو ناپسند, میرے اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, میں نے نہیں یہ کرنا. برائی کا کام سامنے موجود ہے, آپشن موجود ہے, بوتل پڑی ہے سامنے وائن کی, یا پھر شراب کی بوتل پڑی ہے, کسی کی کوئی چیز گری ہوئی پڑی ہے, کوئی بندہ موجود نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بندہ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. بٹ when you stop, جاتے ہو ایک دم آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے. کیوں رکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آسمان پر جو اللہ تعالیٰ موجود ہیں وہ مجھے اس بات کو ناپسند کرتے. وہ جو حیا ہے وہ کس طرح آئی؟ وہ آپ نے اسلام کو جب ایز اے مسلمان, جب مسلمان بنے تو اب آپ کے اندر یہ چیز آئی. تو اس کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے, اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, اور یہ کم بھی ہوتی ہے. اور اس کا اصل دوسرا نام ایک خوف بھی ہے, اللہ کا خوف اور تقوی بھی اسے کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کی آیت کیا ہے جو اس دونوں کو مینشن کرتی ہے, یعنی ان دونوں ٹائپس کو مینشن کہاں سے ہم نے ڈرائیو کیا؟ یہ دو چیزوں کو قرآن مجید کی, ویسے تو بے شمار دلائل ہیں. قرآن مجید کی جو آیت, یہ سورۃ النازعات کے اندر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. And the person who got afraid from standing in front of Allah, جس کو خوف آ گیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف آ گیا. یعنی کیا مطلب؟ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آ گئی. جب آپ کا رزلٹ برا آتا ہے, ہم سارے اسٹوڈنٹ اکثر اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ والد صاحب بلاتے ہیں, آئیں ذرا, تو شرم آتی ہے جاتے ہوئے, فیس کرتے ہوئے. اسی طرح رزلٹ ڈے پر جب برا رزلٹ ہو, ٹیچر کو فیس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ بالکل وہی بات ہے کہ جس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آ گئی, خوف آ گیا کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے, جو کہ دوسری ٹائپ آف حیا ہے, ایکوائربل حیا. یعنی میں نے کوئی بھی برا کام کرو, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. انسان یہ سوچ کے ساتھ عمل کرے تو اس وقت وہ حیا ہے. اللہ کہتے ہیں جس بندے کے اندر یہ آ جائے حیا, اور دوسری کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, and he forbade himself from he denied himself from desires. اس نے اپنے اندر جو ڈیزائرز تھیں, جو انسان کی ریکوائرمنٹ تھی, باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ, انسان کی جو ٹیمپٹیشن تھیں, جب ان کو روکا, جس کا تعلق انیٹ نیچر سے ہے, انسان کے اندر ہے, یعنی فحاشی کے کاموں سے اور برے کاموں سے, جب اس نے ان کو روکا, اللہ کہتے ہیں جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ دونوں چیزیں بیان کر دیں. ایک وہ جو انسان کے اندر فطرتی طور پر ہے, فطری طور پہ ہے, اور اسی طریقے سے وہ چیز جو کہ انسان, اور یہ کئی جگہوں پہ اوور لیپ بھی کرتی ہیں. آپ یہ کوشچن کئی بندوں کے ذہن میں آ رہا ہے یار فلاں چیز تو ادھر بھی آتی ہے, ادھر ہے, کئی جگہوں پہ اوور لیپ بھی کرتی ہے. بہرحال یہ کیٹیگرائزیشن ہماری اپنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں حیا کا ایک کانسیپٹ, جنرل کانسیپٹ. بہرحال تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس کے اندر حیا اور اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا. آگے چلتے ہیں. اب ذرا ان دونوں ٹائپس کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, دونوں ٹائپس کو ان ڈیٹیل. نیچرل حیا, حیا ان جبلی ہے, حیا ان فطری, اس کو کہتے ہیں.
It is gifted by Allah, but the amount varies from person to person and among genders as well. پہلی بات تو یہ ہے کہ we need to know that this is actually from Allah. اللہ کی طرف سے ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے. And it also varies, it differs from person to person. ایک بندے کے اندر اللہ کی طرف سے by nature حیا زیادہ ہوتی ہے اور ایک بندے کے اندر کم. اور اس طرح یہ جینڈرز میں بھی فرق ہوتا ہے. عورتوں کے اندر جیسے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ عورتوں کے اندر حیا مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایک جو انسان کے اندر جو انسان کو یعنی شرم ہے, شرم کا جو اس کے اندر جو فیلنگ ہے عورت کے اندر مرد سے زیادہ ہوتی ہے اور مرد کے اندر بنسبت اس کے کم ہوتی ہے. لیکن کچھ مردوں کے اندر کچھ عورتوں سے بھی زیادہ ہوتی, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا شرمیلا ہے, شرم آتی ہے اس کو, یہ بھی حیا کی قسم ہے, نیچرل حیا ہے نا. لیکن یہ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بڑے بے دبنگ ہوتے ہیں, دبنگ بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بڑے یعنی کانفیڈنس میں آ کے بڑی الٹی سیدھی حرکت بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات یہ جو اللہ جن کو کرتے ہیں ان کو عنایت کرتے ہیں, بعض اوقات ڈفر بھی کرتی ہے, چینج بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے it can decrease as well by committing acts that are contrary to حیا like pornography and other such acts. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ حیا ایک جیسی رہتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس کو آپ deteriorate, you can deteriorate or you can actually twist it as well. You can destroy this sense of shame as well. Thousands of example ہے. اور کس طریقے سے؟ by several, وہ والے کام کرنے سے جو اس کے مخالف ہے. when you actually do these things, جو کہ pornography ہے اور these things, تو آپ پھر ایک ایسے اسٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو حیا جو ہے, شرم آپ کی ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ what is happening in the West right now, یہ جو porn stars جن کو ہم stars کہتے ہیں علیاذ باللہ, یعنی stars کا مطلب بالکل opposite ہے, porn اور stars is totally the opposite thing. اسی طریقے سے وہ جو عورتیں اور وہ جو مرد جن کا پیشہ یہ ہے برائی, ٹھیک ہے نا, پروسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں, ان کے لیے کسی کے سامنے ننگا ہونا یا اپنے آپ کو نیکڈ کر دینا, ان کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے کیمرے کے سامنے آورز اینڈ آورز ہر الٹے سیدھے کام کر لینا, ان کے لیے کوئی تکلیف دہ یا ان کو شرم والی بات نہیں ہے. اب کیا بائی نیچر وہ اس طرح تھے؟ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ان آور سوسائٹی, یہ ایک اتنا بڑا ہوا ایسپیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو سیکشول پرورژن ہے اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو پرابلمز بڑھ رہی ہیں, آپ حیران نہیں کر سکتے. ہم لوگ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے, مجھ جیسے لوگ یا اسی طریقے سے علماء جو ہیں, میں تو عالم نہیں ہوں لیکن بہرحال تھوڑا بہت اللہ نے جو دین عطا کیا ہے, اس کا علم عطا کیا, اس کے ذریعے کئی لوگ سوالات کرتے ہیں, اور ان کے سوالات جب سنتا ہوں میں, ان کی پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں, تو میری آنکھیں پھٹ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں کئی دنوں تک ایک مسئلہ میرے سامنے ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, زیادہ ہی برا. میں 2 دن یا 2 یا 3 دن I was depressed because of that. اس نے سوال پوچھا اور میں اتنا ڈپریس تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا جواب دوں. Such worst cases in this country, in Pakistan, Muslim country. وہ جو تقدس تھا, وہ شرم اور حیا کا جو کانسیپٹ تھا نا بہن بھائیوں کے اندر, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے نیوز تو بھرے پڑے ہیں نا, بہنیں اپنے بھائیوں سے اب محفوظ نہیں رہیں, اپنے بھائیوں سے. یعنی کہاں وہ مسلمان تھے جہاں جن لوگوں نے یعنی نان مسلمز کی بیٹیوں کو حفاظت دی تھی, ان کی حیا, ان کی پروٹیکشن وہ کرتے تھے, کہاں ایک وقت وہ تھا. اور کہاں اپنی بہنیں, اپنی گھر میں بہنے والی, ایک ماں کی اولاد, ایک باپ کی اولاد, وہ بہنیں ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں. یعنی ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک باپ نے اپنی بچی کو کئی سال تک قید رکھا, میرے خیال سے 10-20 سال تھے کچھ اس طریقے سے. اس کے بعد وہ بچی اس کو پریگننٹ ہوئی, 3-4 بچے بھی تھے آگے, اپنے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ان کے ہاں ہر دوسرے دن ہی انسیسٹ جو ہے ان کے اندر. تو اب یہ بحث چل رہی ہے کہ انسیسٹ کو الاؤ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور بڑے تھنکرز ہیں خیر سے جو اپنے آپ کو بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں اور ماڈرنسٹ سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کس میں بڑا گیا. میڈیکل ایشوز دیکھ لیں, اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے تو بہن بھائی اگر ٹھیک ہے تو کرنے دو. تو ان کے لیے ہمارے پاس, اگر وہ آپ سے کوئی بندہ کہے یار آپ کے پاس ان کے لیے کوئی جواب ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں صرف افسوس کے علاوہ اور خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں یار. ایک بندہ, ایوری سنگل پرسن, اور ہر دوسرا کیس, یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ, ہر دوسرے گھر کا ایشو. کزنز جو ہیں وہ تو معاملہ ہی ختم ہے نا. کزنز میں کیا ہوتا ہے یہ تو معاملہ ہی ختم کر لیں. میں نے کہا بہن بھائیوں کا مسئلہ یہ. ایک بندہ آیا روتا ہوا ایک عالم کے پاس اور کہتا ہے, اور وہ بہت یعنی کوئی
ایسے نہیں کہ کوئی, اور یہ مسئلہ صرف ان ایجوکیٹڈ فیملیز میں نہیں, ایجوکیٹڈ فیملیز میں زیادہ مسئلہ ہے یہ. اور اس نے آگے کہا کہ رونے لگ پڑا, اس نے کہا پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہوا جس کی اللہ نے مجھے سزا دی. کیا سزا, کیا مسئلہ؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے کمرے میں گیا ہوں, دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا میرے بیٹے بیٹی گناہ کے مصروف تھے. اور کیا انہوں نے, وہ ایک فلم چلائی, وہ دونوں مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, اور اس کے اندر ان کو شیطان نے ان کو آپس میں کیا, اور وہ لوگ, میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. بتاتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے, ہماری زندگی کی ریالٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ میں نے آپ کو بتایا پورنوگرافی یہ ایک بہت کانسیپٹ, ہمارے ہاں جو ایک لمیٹڈ کانسیپٹ ہے, معذرت کے ساتھ میں ورڈ تھوڑے سے یوز کر رہا ہوں, ہوپ فلی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. پورنوگرافی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیکس ہے. اٹ از رانگ ٹو کنسیڈر اٹ اے پارٹ آف سیکس. پورنوگرافی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, ایک بہت بڑا اور ایک وائڈ کانسیپٹ ہے. پورنوگرافی کے اندر سیکس ایک مائنر پارٹ ہے, اب ایک بہت اسمال پارٹ ہے, اور اس پر ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں. میں آپ کو نام نہیں لوں گا کیونکہ اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو ریفر یو ٹو سم تھنگ وچ کین کاز فتنہ, کیونکہ بڑی ولگیرٹی ہے. کچھ ایسی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں جو اس پر یوٹیوب میں, اور یہ بے شمار, اور اس کو بڑا پبلسائز کر رہی ہیں. گورنمنٹس خود سپورٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو, اویئرنیس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ, یعنی یہ فیلیاز جو ہیں, پیڈوفیلیا اور یہ سب کچھ کانسیپٹ, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورنوگرافی کی آپ کو شاید پتا ہو کہ پورنوگرافی ڈزنس میں, جو بندہ پورن ایڈکٹ ہوتا ہے وہ ایک سٹیپ پہ نہیں رہتا. سب سے بڑا مسئلہ سائیکالوجسٹ جو بات کرتے ہیں, آپ ریسرچ کریں کہ سائیکالوجسٹ دے سے the first step is sex, then it moves on. پھر آپ سیکشول پرورژن کی طرف جاتے ہیں, پھر سیکشول ڈیٹیریوریشن کی طرف جاتے ہیں. وہ ایسا کانسیپٹ آتا ہے جہاں پہ آپ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے فیلیاز کی طرف جاتے ہیں. یعنی انسان مرد اور عورت کے درمیان جو اٹریکشن ہے اس تک ریمین نہیں رہتا, پھر معاملات بڑھتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جو بچوں کے ساتھ, پھر انسیسٹ, اور پھر عجیب عجیب جو فیلیاز آپ پتہ ہے, اور سیڈزم اور سنفنگ. ویسے تو کنٹروورشل ہے یہ کہ سنفنگ ہے کہ نہیں, آپ کو پتہ. سنفنگ از ٹو گین سیکشول پلیزر فرام کلنگ سم ون, کسی کو مارنے کے. اور اس پہ ڈاکیومنٹریز بنی ہیں کہ کیا واقعی یہ سب یہ پریکٹس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہوتا ہے, یہ واقعی لوگ کرتے ہیں. they kill in order to gain sexual pleasure. پھر سیڈزم جو ہوتا ہے, سیڈسٹک ہوتے ہیں جو لوگ, دوسروں کو مارتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں, اس کا نام مجھے بھول گیا, آج میں پڑھ رہا تھا, کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے they gain pleasure by gaining pain. جب ان کو پین, تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کو پلیزر ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کی نیچر کہاں پہ تھی اور انسان پہنچ کہاں پہ گیا. یعنی یہ چیزیں تو یعنی اینیملز میں بھی نہیں ہے نا, ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو انسان کو اللہ نے ایک ایسی جگہ دی ہے کہ اگر انسان اس سٹیٹس سے کبھی نیچے آتا ہے تو بعض اوقات وہ گندا, اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان برا, یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جب بلندی پر آتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیٹیریوریشن یہ کہاں سے آئی؟ یہ سب انسان کی اپنے کمی. اور یہی چیز ہے کہ جب انسان اس میں پڑتا ہے تو پھر انسان بڑھتا جاتا ہے. یہ سٹاپ کرنے والی چیزیں نہیں. سیکنڈ, اٹ از assumed by, اب ذرا قرآن مجید سنیں. اب انسان کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ شاید انسان, کیونکہ انسان ان کاموں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو بائی نیچر, انسان کے اندر یہ ایک ٹیمپٹیشن موجود ہے. اب انسان سمجھتا ہے کہ میں اس ٹیمپٹیشن کو جب ایکوائر کروں گا تو میری یہ جو نیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں پیاس لگی ہے تو میں پانی پیوں گا تو کیا ہوگا؟ پیاس ختم ہو جائے گی نا. اب انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, ایک برائی کا کام کروں گا, میری ارج ہے میرے اندر, میں کروں گا تو یہ کم ہو جائے گی. قرآن مجید کہتا ہے یہ کس نے کہا آپ کو کم ہو جائے گی؟ آگے طرف پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, سورہ آل عمران میں, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, whenever they do something immodest or immoral, فاحشہ کوئی برائی کا کام, fornication or something, ظلموا انفسهم, while transgressing against themselves, by doing wrong to themselves, اپنے آپ کو برائی, اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کا کانسیپٹ میں آپ کو اس کی مثال کیسے سمجھاتا ہوں. مثال سے سمجھیں. ایک بندہ بھوک لگی ہے, بڑی سخت, ڈیزرٹ میں ہے, گم گیا, ٹھیک ہے, بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اب کیا ہوتا ہے, بھوک لگے کیا ہوتی ہے, بالکل مرنے والا ہوتا ہے, ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے, اپنا گوشت اتارتا ہے, اس کو کھانے لگ پڑتا ہے. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے, میری جو نیڈ ہے وہ فلفل ہو رہی ہے, میری نیڈ فلفل ہو رہی ہے نا. لیکن کیا ہے, کوئی ایک بندہ کیا کہے گا اس کو, اصل میں کیا ہو رہا ہے
He is consuming himself. وہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی یہی ہے. قرآنی کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ جب آپ برائی کا کام کرتے ہیں, فحاشی کا کام کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میری نیڈ فلفل ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, یو آر کنزیومنگ یور سیلف فرام ان سائڈ. اپنے آپ کو تم تباہ کر رہے ہو, اپنے آپ کو کھا رہے ہو. ظلموا انفسهم, you're transgressing against them. جب بھی آپ برائی کا کوئی کام کرے اور آپ کے دل میں کبھی شیطان یہ خیال ڈالے یار میں یہ کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے میری وقتی طور پہ مجھے سکون مل جائے گا, وہ وقتی طور پہ سکون ہے, لیکن اگین وہ آپ اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پورنوگرافی, میں کوئی فلم دیکھ لیتا ہوں, مجھے ریکوائرمنٹ ہے, میرا دل چاہ رہا ہے, میں دیکھ لوں گا تو کیا ہوگا کہ اور مجھے سکون مل جائے گا. سکون نہیں ملے گا بھائی. ایک دیکھیں گے, اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد دوبارہ دل چاہے, ایک دن بعد, یا پھر جب بھی دوبارہ آپ کا وقت بائی وقت دل, اور پھر آپ اور پھر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم, یو آر کنزیومنگ یور سیلف فرام دی ان سائڈ. دا ورچوز آف حیا. حیا کے کچھ ورچوز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1, حیا از دا کیریکٹرسٹک آف اللہ سبحانہ وتعالی. حیا اللہ کی صفت ہے. کین یو امیجن, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں. Is it enough? Isn't it enough to say that this is the characteristic of Allah? یہ اللہ کی صفت ہے. کیسے ہے? What is the evidence from the Quran or the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun." تمہارا جو رب ہے وہ حیا والا ہے. He has حیا. کریمٌ, he is generous. یستحیی من عبدہ, he feels حیا from a person, from his slave. إذا رفع يديه, when his slave raises up his hands, إليه, towards him, أن يردهما صفرا, that he turns them without giving anything. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے اپنے اس بندے سے جو جب اس کے سامنے ہاتھ کھڑا کرتا, اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لٹا دے. ایک بادشاہ یار, ایک بادشاہ یہ اپنے آپ کو شرم کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو کہے یار مجھے کچھ پیسے دو, ساروں کے سامنے مجھے کچھ تمہاری مدد کی ضرورت ہے, اور وہ کہے کہ نہیں بھی میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا ہوں. وہ اپنے بارے میں یہ شرم محسوس کرتا ہے. تو اللہ تو پھر جو ہے ہی از دا ملک الملوک, ہی از دا کنگ آف دا کنگز. تو اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے کہ میں اس کو خالی ہاتھ دے دوں. تو دعا جو ہے وہ اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے. ہاں کچھ چیزیں ہیں دعا کس طرح کرنی چاہیے, کب قبول ہوتی ہے, اور دعا کے کیا قواعد ضوابط ہیں, وہ جو چیزیں انسان مانگنی کس طرح ہے, اگر انسان ان چیزوں کو کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ انسان کو اللہ وہی دیں جو انسان مانگے, اس کے بے شمار چیزیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ حیی ہیں, اللہ حیا والے ہیں, یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا صرف اللہ کی صفت ہے نہیں, فرشتوں کی بھی صفت ہے. آئیے ذرا پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اور یہ حدیث سنن نبی داود کی ہے اور یہ صحیح ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. یہ حدیث پوری میں نے نہیں لکھی, جگہ کم تھی اس لیے پارٹ لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے تھے اپنے بستر پہ, میرے گھر میں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو ہوا کیا کہ آپ کے جو کپڑا تھا, کیونکہ اس زمانے میں یہ شلوار قمیض یا اس طرح کا جبہ جو عربی پہنتے ہیں وہ اس طرح کا نہیں تھا. بہرحال وہ ایک کپڑے ہوتے تھے جن کو وہ ریپ کرتے تھے, جس طرح احرام ہوتا ہے نا ریپ کرتے ہیں, بیسیکلی اس طریقے سے ان کا ڈریس ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کے اوپر سے, یا آپ کی تھائز یا آپ کی شن, یعنی پنڈلی یا پھر آپ کے جو کیا ہے تھائز جو ہیں, آپ کی ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ لیٹے ہوئے تھے, یعنی ریلیکس ہو کے, جیسے کہتے ہیں نا انسان اپنے گھر کے اندر اپنی وائف کے پاس اپنے ادھر آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹے ہوئے تھے. تو ہوا یہ, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him the permission and said you come in. اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے رہے. اچھا بیٹھے, آپ باتیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی, وہ بھی آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ عثمان آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں عثمان ہوں, میں آپ سے اندر آ جاؤں. تو ایک دم فوراً بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے کپڑے سیٹ کر لیے اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. حضرت عثمان اندر آ گئے اور آپ نے باتیں کی, اور اس کے بعد حضرت عثمان چلے گئے اپنے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے تو آپ ویسے کے ویسے لیٹے رہے, لیکن جب حضرت عثمان آئے, جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ فوراً اپنے آپ نے کپڑوں کو سیٹ کر لیا. کیا وجہ ہے؟ What happened? The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے شرم نہ کھاؤں جس سے فرشتے بھی شرم کھاتے ہیں؟ یعنی shouldn't I feel shame for the person for whom the angels they feel shame؟ یعنی جو shame جو ہے، شرم اور حیا جو فرشتے جن سے کھاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا اتنی تھی کہ فرشتے ان سے شرم کھاتے تھے. تو جن سے فرشتے شرم کھاتے، کیا میں ان سے شرم نہ کھاؤں؟ مجھے ان سے شرم نہیں آنی چاہیے، مجھے بالکل آنی چاہیے. تو اس سے دو پتہ چلتی ہیں، ایک تو حضرت عثمان کی بھی حیا کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے فرشتے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. اور یہ صرف فرشتوں کو نہیں آتی، بلکہ اس طرح آگے چلیں، حیا از دا کیریکٹرسٹک آف اے بلیور ایز ویل. مسلمان کی بھی خاص ہے حیا. اور میں نے آپ کو بتایا جیسے ایمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے بارے میں آپ نے سنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب اپنے گھر میں جایا کرتی تھی تو جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دفن تھے، تو کیا کرتی تھی، میں اپنا کپڑا سر سے اتار لیتی تھی، اور میں کہتی تھی اپنے آپ کو یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یہ میرے، یعنی یہ میرے ہسبینڈ اور یہ میرے فادر ہیں. He's my father and he's my husband. I don't need to cover myself, my head in front of them. But later on, when Umar bin Khattab was buried along with them, at that moment I would cover myself excessively. ہمیشہ زور سے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کور کر کے اندر داخل ہوتی. Even though he was dead. کیوں؟ حضرت عمر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا کی وجہ سے. حضرت عمر سے حیا آتی تھی، مجھے شرم آتی تھی. Because he was a non-mahram to her. تو کہتے ہیں ان کی حیا سے میں ڈیڈ پرسن کے ساتھ. اور یہ اچھی بات ہے کہ انسان کیا کرے کہ ایک ڈیڈ پرسن کے، یعنی ایک مرا ہوا جو ہے شخص، اس سے بھی حیا کرے، اس سے بھی. یہ اچھی بات ہے، فرض تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ حضرت عائشہ کی حیا کے بارے میں. اسی طریقے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ سے کیوں نکالا تھا، یعنی یہودیوں کو کیوں نکالا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو کس انسیڈنٹ کی وجہ سے مدینہ سے یہودی نکلے تھے؟ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایک عورت گئی کسی جیولر کے پاس شاپنگ کچھ خریدنے یا کچھ معاملہ طے کرنے کے لیے. تو یہود عام طور پہ جو جیولری کا جو کاروبار تھا وہ یہودی کرتے تھے مدینہ کے اندر. تو ان کے پاس گئی تو انہوں نے کیا کیا، they harassed her. اس کو کیا کیا، اسے کسی طرح تنگ کیا اور اس کے کپڑے اتار دیے، اس کو ننگا کر دیا، اس خاتون کو، مسلمان عورت کو. ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، جب اس نے سنا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور جس بندے نے یہ حرکت کی تھی اس کا سر اڑا دیا. حیا میں اور شرم. یہ کون ہے؟ یہ اس کی اپنی بہن نہیں ہے، یہ اس کی ماں نہیں ہے، یہ ایک مسلمان، ایک عام عورت ہے، اس کو وہ جانتا نہیں ہے. لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ کیا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان دوسروں کی بہنیں اور دوسروں کی ماؤں کے بارے میں اتنی حیا اور غیرت رکھتے تھے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ یعنی ہمارا اپنے گھر سے باہر، ایک نارمل بندے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے باہر جو عورت ہے وہ ہماری نظروں سے اور ہمارے جو احساسات اور جو ہماری ٹیمپٹیشن سے سیو نہیں ہے وہ. اور اسی طرح عورتوں کی بھی بات یہ ہے، مرد بھی عورتوں سے محفوظ نہیں ہے. یہ بھی بات سمجھ لیں، یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، ڈیول سائیڈڈ، دونوں سائڈ سے. تو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. تو یہودیوں نے اس کو پکڑ کے ساروں نے قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نکال دیا، کیونکہ مدینہ میں پہلے بھی وہ بہت تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو ٹریٹی کو جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو پورا نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ایگزائل کر دیا، یو کین گو آؤٹ. تو ان کو نکال دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان کی خاصہ ہے. دس از دا کیریکٹرسٹک آف اے بلیور. اب قرآن مجید کے اندر حیا کے بارے میں اللہ نے حکم کیا دیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ذرا دیکھیں قرآن مجید کے اندر، میں یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی whenever Allah wants to give a command about something in the Quran, about something، کسی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کوئی کمانڈ دینا چاہتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر وہ if it is related to both men and women، if it is related to both men and women, then Allah gives a general command. Allah addresses them generally. مثال کے طور پہ یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا، یعنی مسلمانوں کھانا کھایا کرو حلال کا، یعنی جب بھی تم کچھ کھاؤ تو حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھانا کھاؤ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کمانڈ دی؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من، آمنوا کہا او the believers which includes men and women as well, both at the same time. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، thank Allah, be grateful to Allah. ان کنتم ایاہ تعبدون، if you worship him alone. ایک جنرل کمانڈ ہے. اسی طریقے سے اور بھی بے شمار کمانڈ ہے. جہاں پہ مرد اور عورتوں کا معاملہ ایک جنرل ہے تو اللہ نے، جہاں پہ دونوں یکساں ہیں تو اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے ایک جنرل کمانڈ دے دی. لیکن جب حیا کی بات آئی، جب اللہ تعالیٰ نے پردے کے معاملات کے بارے میں بتایا سورۃ النور میں، تو اللہ کا انداز بالکل فرق ہو گیا. ذرا دیکھیں، غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ نے کیا کیا, مرد کے بارے میں ایک ہی جگہ پہ, یعنی ایٹ دا سیم ٹائم مرد کے بارے میں بھی سیم کمانڈ ود دا سیم تھنگ, سیم ورڈز, اور اگلی آیت میں عورت کے لیے بھی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ النور کی آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ said about men, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, O the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. O the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, say to the believers, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, that they should lower down their gaze. اپنی نظروں کو جھکا لیں, اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں. آگے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, and they should protect their private parts as well. اپنی شرمگاہوں کو بھی بچا لیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, that is more pure for them, that is purer for them, purest for them, you can say that. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Remember, Allah is full aware of what they are doing. یاد رکھو کہ تم کیا کرتے ہو, اللہ کا تمہیں پتہ ہے. تم کوئی بھی بات کرو گے, تمہاری نظروں کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ چلتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے نظر سے دیکھ لی, اپنے side of the corner of eye we saw something that was not permissible for us to see. Don't think کہ کسی نے نہیں دیکھا, جو مرضی کوئی نہ, اور یا کوئی دیکھ نہیں سکتا اس طرح, یا میں نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں, بلیک کلر کی گلاسز ہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں, میں کدھر مرضی دیکھ لوں, میرا منہ سیدھا ہے, کوئی پتہ نہیں میں کدھر مرضی دیکھ لوں. اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا, تمہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایک ایک blink of an eye he knows everything, وہ دیکھ رہا ہے. اور تم رات کے اندھیروں میں جو بات کرتے ہو, جو کام کرتے ہو, اللہ کو وہ بھی پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. ان اللہ خبیر, اللہ خبردار ہے, بما یصنعون, he knows everything بما یصنعون. اچھا, یہ آیت ختم ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, قل للمؤمنات, او the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, say to the believing women, پہلے کہا believing men, اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتے قل للمؤمنین, مومنوں کو کہہ دیں, تو اب اس میں عورتیں بھی آ جاتی تھیں, کیونکہ مومنوں کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل تھیں, سیم کمانڈ کیا ان کے لیے بھی. لیکن اللہ نے دیکھے الگ سے کمانڈ دیا, قل للمؤمنات, say to the believing women, یغضضن من ابصارہن, to lower down their gaze. پیچھے کیا کہا, یغضوا من ابصارہم, سیم ورڈ, صرف سیغہ ڈفرنٹ ہو گیا. عورت کے لیے جو ورڈ یوز ہوا, جیسے ہی اور شی کا فرق آپ سمجھ لیں, اس طرح کے سے فرق ہے, ورنہ کمان وہی, یغضضن من ابصارہن, that they should lower down their gaze, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, جیسے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کا, یہاں پہ کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, and they should also protect their private parts. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یعنی ہم یہ اللہ اہمیت دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ مرد کہ یہ صرف ہمارے لیے ہے, یا عورتیں سمجھیں کیونکہ جی اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا, یا مرد سمجھے کہ اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا, ہماری کوئی ہم یہ یعنی ہمارے لیے اتنی نہیں. اللہ کہتے ہیں دونوں, اور عورتیں سمجھے جی اصل چیز ہمارے دیکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم مردوں سے اتنی اٹریکٹ نہیں ہوتی جتنے مرد, کیونکہ یہ نیچرلی یہ سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا سا یعنی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مرد جو ہیں عورتوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب کیا عورتیں کھلی دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں, عورت کے اندر بھی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا یغضضن, وہ بھی اپنی نظریں جھکائیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں. lowering one's gaze, اپنی نظروں کو جھکانا. protecting one's gaze is most important step towards protecting oneself from shameful act. آگے ذرا پڑھ لیتے ہیں, پھر آگے بتائیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ, اس آیت پر امام ابن قیم کیا کراتے ہیں ذرا سنیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں, it is notable that Allah has commanded firstly about protecting the gaze. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کا, to lower down your gaze. اچھا آگے چل, which is the first and the most important step towards protection from shameful acts, but unfortunately it is considered to be the least important. یعنی یہ سب سے اہم ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب سے کم امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ, اور انسان کیا کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ سلف کہتے ہیں کہ النظر, جو آنکھ ہے وہ دل, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے ڈائریکٹ. آپ کی آنکھ دیکھے گی فوراً دل میں آئے گا. آپ مجھے خود بتائیں, آپ نے کوئی مووی دیکھی, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی مووی دیکھی بڑی 15-20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی, آپ نے مووی دیکھ لی. اس کے بعد آپ جا گئے, آپ نے کہا یار بند کر دے, رات لیٹ ہوگی, آپ جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے, آنکھیں بند کر لی آپ نے. کتنا ٹائم آپ کے سامنے وہ سینز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ابھی آنکھوں میں؟ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اب آپ نے وہ کیا مووی دیکھ لی, بے شک آپ جو ہے آپ نے وہ سال ہو گیا مووی دیکھنے کو, لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں یار اگر آپ نے, یار تمہیں فلاں مووی یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے یار, اس کا سین, ہاں یار وہ بڑا زبردست سین تھا. وہ جو سینز ہیں وہ ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں ہیں. کیوں ہے؟ یعنی آنکھوں نے تو بند کر دی ہے نا, آنکھیں تو دیکھ ہی نہیں رہی.
اصل میں وہ کدھر گئے, وہ کدھر گیا, وہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اصل میں وہ آپ کی جو ہے, وہ جو آپ کے سامنے جو آپ نے سینز ہیں وہ آپ کے دل پہ گئے ہیں. دے آر اسٹورڈ ان یور ہارٹ. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفتن یعنی فتنے جو ہیں وہ دلوں پر آتے ہیں, وہ فتنے آنکھوں تک نہیں رہتے. آپ نے ایک عورت کو دیکھ لیا, اس کے بعد آپ نے ایک عورت کو دیکھ لیا, کسی خوبصورت عورت کو, اب 1-2 گھنٹے 1-2 دن اب آپ کی نظروں کے سامنے اس عورت جو ہے وہ گزرتی ہے. اسی طرح ایک عورت نے مرد کو دیکھ لیا اس طریقے سے, اس کے سامنے وہ اب حالانکہ آنکھوں نے تو ایک دفعہ ہی دیکھا ہے نا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے النظرات تورث الحسرات. حسرات, انسان کے اندر ٹیمپٹیشنز اور انسان کے اندر جو ہے نا ڈیزائرز, یہ آنکھوں سے آتی ہیں. اور ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کہا یہ کرو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ, لیس امپورٹنٹ. یار میں نے دیکھا ہی ہے, میں نے اور کیا کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا ہے, وہ ہمیشہ وہ کر کے ہی رہتا ہے. اللہ has written for each and every person a portion of zina, a fornication which he commits inevitably. Inevitable. It is inevitable کہ وہ ضرور اس کو پائے گا. ہر بندہ زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کر کے جاتا ہے اس دنیا سے. اچھا آگے چلیں. فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, سنن ابی داؤد کی ہے, اور اس طرح دوسری بھی اس کے ڈریشنز ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. تو کہا ادرک ذلک لا محالہ فزنا العین النظر. آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ دیکھنا. آنکھوں کا دیکھنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کیا تو آنکھیں, ابن قیم کہتے ہیں اس حدیث کو سامنے بیان کر کہتے ہیں دیکھو اس میں بھی اللہ نے کہا کہ پہلے اپنی آنکھوں کو, سب سے پہلے آنکھوں کی بات کی. وزنا لسان المنطق, زبان کا زنا ہے بولنا, یعنی انسان فحش کلام کرے, گندی بات کرے, یہ زنا ہے. اور اسی طرح والنفس تمنا وتشتہی, جو انسان کا نفس ہے اور انسان کا دل ہے, it has desires, اس کے اندر desires آتے ہیں. والفرج يصدق ذلك ويكذب, لیکن شرمگاہ جو ہے انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہے, it either affirms or negates. انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے اور تکذیب. یعنی انسان آنکھوں میں کسی بری کی چیز کو دیکھ لیا, اس کی شرمگاہ کی یعنی ریکوائرمنٹ تھی, تو اس نے اس کو روک لیا. جیسے اس نے روکا تو اب اس نے اس زنا کو نگیٹ کر دیا, یعنی وہ زنا اس کی طرف سے دور ہو گیا. تو جو شرمگاہ جو ہے وہ انسان کی پورے زنا کو, یعنی اس سے مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو انسان کی A to Z وہ انوالو, انسان کا ہر جسم کا حصہ انوالو ہوتا ہے اس میں. آنکھیں, زبان, ہاتھ, اور اسی طرح دوسری حدیث میں فزنا الید البطش, اور ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا, اور پیروں کا زنا ہے چل کے جانا برائی کی طرف. تو جب انسان نے زنا کا کام کیا تو یہ سارے انسان کا A to Z, بالوں سے لے کے انسان کے ناخن کے جو ناخنوں تک اس کا زنا میں جو ہے شامل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے انسان کے اوپر آ جاتا ہے, انسان کے اندر اس وقت ایمان نہیں رہتا. اسی طرح چوری کا معاملہ بھی ہے, جب انسان چوری کرتا ہے تو انسان, اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں, ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ چوری اور زنا کے وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کا کیا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے, سر پہ آ جاتا ہے, تو انسان اس وقت مومن نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ وٹ از دا کامن تھنگ ان دیز ٹو تھنگس, کیا کامنالٹی ہے ان دونوں میں؟ حیا بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک اور چیز بھی ہے. چوری جب ہوتی ہے وہ آپ کسی چیز کا حق, کسی دوسرے کا حق لے رہے ہوتے ہیں نا, اور زنا میں بھی کیا کرتے ہیں, زنا آپ کسی اور کا حق لے رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا کامن تھنگ. وہ بھی ہے, ظاہر ہے, یہ بھی ہے کہ زنا کے اندر انسان حق کسی اور کا ہے, اور آگے میں آپ کو حدیث بتاؤں گا, وہ حق کسی اور کا ہے لیکن آپ نے کسی اور کے ساتھ خیانت کی ہے, کسی اور مرد کے ساتھ خیانت کی جس کی عورت. اسی طرح عورت کا معاملہ بھی بالکل دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں. اور اسی طرح کے مال میں بھی کیا ہے, کامن بات یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے کا حق چھین رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو زنا ہے وہ آنکھوں کا زنا, سب سے آنکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ اس کو جھکانا یہ فرض ہے. دس از دا قرآنک انجنکشن, دس از دا کمانڈمنٹ آف اللہ, اینڈ اٹس ناٹ, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یار میں نے دیکھ لیا تو بس ختم ہو گیا. نہیں, صرف پہلی نظر, وہ بھی انسان کے چونکہ کنٹرول میں نہیں ہے, پہلی نظر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, لیکن دوسری نظر الاؤڈ نہیں ہے, وہ گناہ ہے. lowering gaze helps one in protecting private parts. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نظریں جھکاؤ, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پروٹیکٹ کرو. what is the connection of eyes with the private parts? آپ کو بتائیں کہ انسان کی نظر کا ڈائریکٹ لنک اس کے دل اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے فوراً کہا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو, دو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں مینشن کی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ lowering gaze helps one protecting private parts. Let's go to the second one, protecting private parts. Protection implies two things. جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو پروٹیکٹ کریں تو اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. نمبر ون,
protecting others from the object. یعنی یہ آبجیکٹ ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایک کتا پالا ہوا ہے, مثال کے طور پہ ڈاگ, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو باندھ کے رکھتے ہیں, جب لے کے جاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, کہ کیوں, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حملہ کر دے کسی دوسرے پر, کیونکہ بعض اوقات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اوکے. دا سیکنڈ, پروٹیکٹنگ دی آبجیکٹ فرام دی ادرس. اگر کتا بہت مہنگا تو آپ کیا کہیں گے, یار میں نے اس کو چھپا کے لے کے بھی نہ چوری نہ کر لے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پروٹیکشن کے اندر اپنی پرائیویٹ پارٹس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. نہ صرف ہم نے, وی ڈونٹ اونلی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور پرائیویٹ پارٹس, بٹ وی آلسو ہیو ٹو پروٹیکٹ ادرس فرام آور پرائیویٹ پارٹس ایز ویل. اگلوں کو بھی بچانا ہے اور اپنی شرمگاہ کو بھی, دونوں کو بچانا ہے. وی ہیو ٹو ڈو بوتھ تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. میری پوائنٹ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آئی تھنک آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایلیبوریٹ دیٹ, ٹھیک ہے نا. تو وی ڈونٹ اونلی ہیو ٹو پروٹیکٹ ادرس, بٹ وی آلسو ہیو ٹو پروٹیکٹ آور پرائیویٹ پارٹس ایز ویل. This is important. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says, protecting the private part does not only mean to cover the private parts. It also includes protecting and covering those parts that may provoke other for reaching that private parts. یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے, you say کہ جی میں نے اپنے private parts کو protect کر لیا ہے تو that's it. نہیں, اگر آپ کی کوئی چیزیں دوسری جو کہ دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ ایک فتنے کا باعث بنتی ہیں, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم ایز ویل. اور یہ اس کے اندر آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, باڈی بلڈر ہے, بڑا خوبصورت اس کی باڈی ہے, تو اب وہ کہے جی یار میں نے اپنے جو لوور پارٹ کو تو پروٹیکٹ کر لیا, میں اپنی شرٹ اتار کے پھر سکتا ہوں لڑکیوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. عورتوں کے سامنے جانے سے اس کے, اور اس کے بارے میں کچھ اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کتنا کس حد تک مردوں کا شامل نہیں, لیکن اٹ لیڈس ٹو فتنہ, سیدھی سی بات. ان دا سیم وے ایک عورت کا جی چہرے کا پردے کے بارے میں بھی یہ بات ہے. ایک عورت کا کہ جی میں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن میں نے اپنے جو بازو ہیں, ویسے تو عورت کے پرائیویٹ یعنی کورنگ کے ایریا کے اندر یہ بھی آیا تھا, وہ کہتے ہیں چلو میں نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کیا لیکن میں نے بازوؤں کو دکھایا, کیا مسئلہ ہے, سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, یا میں نے اپنی اینکلس کو یا میں نے نیز اور یہ ان سب کو انکور کیا ہوا ہے, تو what is the problem? نہیں, you have to protect them as well, or it includes them. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala says this ruling includes that as well. Allah subhanahu wa ta'ala say, کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, do not even go near fornication, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, that leads to immorality وَسَاءَ سَبِيلًا, and is an immodest path. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, don't go even closer to that. کیوں, کیا مطلب زنا کے قریب؟ کیونکہ you know there are some parts that lead that are not zina, وہ زنا تو نہیں ہے لیکن they lead you towards that. اللہ کہتے ہیں وہ پارٹ سے بھی رکو, ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرو جو کہ آپ کو زنا تک لے جاتی ہیں, which includes everything. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا, ہر وہ چیز جو آپ کو کسی چیز کی طرف, زنا کی طرف لے کے جاتی ہے, اس سے رکنا وہ اس آیت کے میننگ کے اندر آتا ہے. چیٹنگ ایک عورت کے ساتھ, اٹ انکلوڈز ایوری تھنگ. اسی طرح ایک عورت کے ساتھ اکیلے روم میں بیٹھ کے کنورزیشن کرنا, یہ سب انکلوڈ ہے, اس میں انکلوڈیڈ ہے. یہ تقرب الزنا سے اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ یہ سب چیزیں پرووک کرتی ہیں انسان کو. آگے چلتے ہیں. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, بات تھوڑی سی اینڈ کی طرف آ رہی ہے, تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے امپورٹنٹ. جو فورنیکیشن ہے, جو گناہ ہے, یہ ہمارے ہاں عام طور پہ بہت چھوٹا, اور یہ ہماری سوسائٹی کا, مسلمانوں کا خاص طور پہ, ہم نان مسلم سوسائٹیز کی تو بات بھی نہیں کرتے نا, وہاں پہ تو بات ہی ختم ہوگی. مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر زنا جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرے گھر کا, ہر دوسری یونیورسٹی میں, ہر دوسری کلاس کے اندر, ہر دوسرا اسٹوڈنٹ, ایوری ون از آلموسٹ انوالوڈ ان ٹو دس فیکٹ. اور انفارچونیٹلی اگر آپ کو نہیں پتا اس بات کا, تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اٹس ہیپننگ رائٹ اوے. یہ ہو رہا ہے اور یہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اچھا, ہمیں جاننا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں انسان کو ظاہر خوف بھی ہونا چاہیے, اور انسان کو ایک انسان کے بارے میں اس میں کوئی اللہ تعالیٰ اگر انسان اس سے بچے تو اس کے ریوارڈ کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے, تاکہ انسان اس سے بچ سکے. اب جو فورنیکیشن کا جو گناہ ہے نا, وہ فورنیکیشن کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, یہ ذرا تھوڑا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فورنیکیشن جو ہے یعنی زنا, چاہے فورنیکیشن کہہ دیں یا اڈلٹری کہہ دیں. اڈلٹری یعنی انسان کسی شادی شدہ سے جب برائی کا کام کرے, اور اس طرح فورنیکیشن یہ ہے کہ جو انسان غیر شادی شدہ ہو, خود بھی اور وہ بھی, تو اس کے ساتھ اسے فورنیکیشن کہتے ہیں.
فورنیکیشن کا جو گناہ ہے نا، ذرا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ساروں نے سنا ہوگا. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذرا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جانے، جب انہیں جو عورت تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم جاؤ ذرا کراس کرو. ان کے سامنے عورتوں نے کہا نا کہ یہ بے وقوف عورت ہے، قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین، یہ تو پاگل ہو گئی اس کے عشق میں، ایک لڑکے کے عشق میں، اتنی بے وقوف عورت ہے. جو اس کی عزیز مصر کی بیویوں کی جو دوستیں تھیں، بڑی ہائر فیملی کی جو ایلیٹ کلاس کی خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہے، ایک غلام ایک بچے کے پیچھے پاگل ہو گئی، ایک لڑکے کے پیچھے جو اس کے گھر میں رہا، پلا بڑا چھوٹا سا تھا، اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. اس قد شغفها حبا، اس کی محبت نے اس کو پاگل کر دیا. اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا تو میرا مذاق اڑاتی ہے تو ایسا کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک فیسٹ تیار کی، ایک دعوت تیار کی. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اس کے بعد کیا کیا، ان کو ایک پھل ہاتھ میں پھل پکڑا دیے اور اس طرح ان کو ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی. حضرت یوسف سے کہا کہ آپ گزریے یہاں سے. حضرت یوسف کو کیا پتا تھا کہ کیا ان کی انٹینشنز ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے. تو جیسے ہی وہ گزرے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان عورتوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ، ہائے اللہ، جسے کہتے ہیں نا ہائے اللہ، اٹس این ایکسپریشن، او اللہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان ھذا الا ملک، یہ تو ایک فرشتہ ہے. ملک کریم، نہ صرف فرشتہ ہے، بڑے معزز اور بڑا کرم والا، بڑا ہی نوبل بندہ ہے، نوبل شخص. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت یوسف صرف خوبصورت تھے. That's not، یہ نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کیریکٹرسٹکس تھیں، جو ان کی پرسنالٹی تھی، بہت آنریبل تھی، بہت نوبل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے، اتنا پاکیزہ. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جسم تھا اور آپ کی پرسنالٹی سے حیا نمودار ہوتی تھی. جس طریقے سے وہ ان کے سامنے سے گزرے اور جس شرم و حیا کے ساتھ وہ گزرے، تو انہوں نے کہا یہ ایک انسان نہیں کر سکتا ایسا، یہ انسان نہیں. اتنی پرفیکشن، بیوٹی بھی ہو اور ساتھ پھر حیا بھی ہو، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم. اور میں بتاؤں، اصل خوبصورتی حیا ہوتی ہے. جسمانی خوبصورتی تو شادی سے پہلے انسان کو پسند آتی ہے، شادی کے بعد تو انسان اور مرد اور عورت کے درمیان اصل چیز کیا رہ جاتی ہے، وہ ایک حیا اور خوبصورتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ، اور بہت سی چیزیں اس میں آتی. تو اصل میں عورت جو ہے اس کی خوبصورتی اس کی حیا ہے، اور مرد کی بھی خوبصورتی حیا. یاد رکھیے گا، انسان مرد کا شرم سے اپنی نظروں کو جھکانا، یہ انسان کی خوبصورتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا، اچھا اب ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گزر تو گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں. ان عورتوں نے کیا کہا، وہ بھی عورتیں پاگل ہو گئی. اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے کہا دیکھا تم اس کے بارے میں مجھے کہا کرتی تھی، ان کے بارے میں تو مجھے کہا کرتی تھی کہ یہ ہے فلاں ہے. تو اب انہوں نے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے، جیسے کہ قرآن مجید میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بعض مفسرین نے بیان کیا انہوں نے ہاتھ اس لیے کاٹے تاکہ سمپتھی گین کرنا، کیونکہ بعض اوقات یہ یعنی کہ تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سمپتھائز، سو دیٹ ہی سمپتھائزز ود اس. ٹھیک ہے نا، ہمیں دیکھیں گے وہ اٹریکٹ ہوں گے تھوڑا سا، کیونکہ ایک مرد کی کمزوری ہے کہ وہ عورت جب تکلیف میں ہو تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا اس نے کیا کہ اس نے سمپتھی گین کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہم پر دیکھیں، ہماری طرف کہیں او بیچاری کا ہاتھ کٹ گیا ان عورتوں کا، ہمارے پاس آئیں پوچھیں ہم سے، یہ نہیں اس کے لیے. بعض مفسرین نے یہ ان کی ایک چال تھی. بعض مفسرین نے کہا نہیں، وہ خوبصورت تھے کہ وہ دھیان میں ان کے ہاتھ کٹ گئے. واللہ اعلم، بالمعنی دونوں میننگ صحیح ہیں. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی. اور اچھا، وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے کہا، اس کی ذرا بات سنیں، اس نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، ان سے کہا کہ this was the person you used to accuse me about. This was the person، یعنی یوسف تھا، اس کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، I tried to allure him, I tried to attract him towards me. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. He protected himself. اب آگے ذرا سنیں، وہ کہتے ہیں وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، and if he did not do as I say، یعنی وہ عورت اتنی ڈٹرمنڈ ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں چاہتی ہوں اسے، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اس کو جیل میں، I'll throw him into the jail، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بہت ہی ذلیل ہو جائے گا. ظاہر جیل میں پڑا رہے گا، یا تو میں اس کو ذلیل کروا دوں گی یا اس کو میں جیل میں پھینکوا دوں گی. جب اس نے اتنی ڈٹرمنڈ ہوگی، اس نے کہا کہ یا تو میں اس کو جیل میں پھینکوا دوں گی یا کیوں. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی. اللہ سے دعا کیا مانگی وہ ذرا غور کرنے والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی،
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. انہوں نے کہا اے اللہ, او اللہ, او my Lord, السجن أحب إلي, the imprisonment is more beloved to me مما يدعونني إليه. جس ایکٹ کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے, مجھے امپریزنمنٹ اس سے بہت زیادہ پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي, and if you did not turn this away from me, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, if you did not turn these traps away from me, اگر آپ نے ان عورتوں کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں بھی ان میں فال کر جاؤں گا, کیونکہ میں ہیومن بینگ ہوں, I am the weak. أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, I will fall into their trap, وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ, and I will also become an ignorant person. کہ اللہ, کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا, اللہ it's a great. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کل کہ ہم سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام انبیاء جو ہیں یہ روبوٹس تھے somehow. They did not have any feelings or any kind of desires. آپ کو کیا پتا کتنے desires تھے, ٹھیک ہے نا. They were fighting, they battled. جو ہم نے کرنی ہے, we have to do this. اور یہ یوسف علیہ السلام نے کی, اور یوسف نے کہا کہ اللہ جو آپ مجھے لائف امپریزنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو پھینک دوں گی 1 سال کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 1 دنوں کے لیے میں پھینکوا دوں گی. اس نے کہا تھا لائف, کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ایک دفعہ پریزن میں چلا جاتا تھا وہ بعد میں نہیں آتا تھا واپس. اور آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی دیر پریزن میں گزارا, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاؤ مینی ایئرس ہی اسپینڈ ان دی پریزن؟ 3 to 10. Majority of the mufassirin they say 7 years. 7 years in the prison. اور اس زمانے کی جیلیں کیسی تھیں؟ ہمارے طرح کی بڑا اسکیجول ہوتا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, آرام سے بستر بھی ہے, سونے کا بھی ہے, باہر لے کے بھی جاتے ہیں, آپ کو واک بھی کرواتے ہیں, آپ جم بھی کرتے ہیں, ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ, اسٹیئنگ, انجوائنگ. بس آپ کو ریسٹرین کیا ہوا ایک جگہ پہ. اس زمانے میں ایسے نہیں گڑوں کے اندر پھینک دیتے تھے, اور گندا سا کھانا, ایک وقت کا کھانا دے دیا, وہ بھی گلا سڑا ہوا خراب, اور اس کے بعد وہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کیوں نکل. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نکالا تھا, ورنہ حضرت یوسف نہیں نکلنے والے تھے. خواب دیکھا بادشاہ نے خواب دیکھا, اور اس کے بعد کہا کہ یار مجھے اپنے بادشاہ کو بتانا. وہ بندہ بھی بھول گیا جا کے, پورا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے. تو اگر وہ بندہ خواب نہ آتا بادشاہ کو اور اللہ نہ چاہتے تو وہ پوری زندگی وہاں پہ گزارتے تھے. لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا, اللہ یہ جو گناہ ہے, I love, if you compare the gravity of the sin and the punishment, I'm ready to accept life imprisonment. میں life imprisonment مجھے قبول ہے, لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. Can you imagine the gravity of this sin? ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی 2 منٹ کا, یعنی کچھ لمحوں کی بات ہے, کچھ گھنٹوں کی بات ہے, اس کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا, کون سی بڑی بات ہے. Life imprisonment, he said life imprisonment is beloved to me more than this act. Can you imagine? اور one of the salaf he said, اگر آپ زنا کر لیتے ہیں تو it is like if you have committed a fornication or adultery, it's just like you have wasted 60 years of your ibadah. 60 سال اگر آپ نے عبادت کی ہو نا, دن رات آپ نے نیکی کی, اور آگے میں آ کے آپ ایک گناہ کر دیں تو کلین سویپ ہو جاتے ہیں آپ کے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور پنشمنٹ کیا ہے, اب ذرا پنشمنٹ میں بتاتا ہوں, پنشمنٹ سے ہی پتا چلتا ہے. اڈلٹری کی پنشمنٹ تو بتا دی نا, پتھر مار کے ساروں کو مار دینا, پتھر مار کے, چلو اسے وہ بڑی پنشمنٹ ہے. اتنی سخت پنشمنٹ اسلام میں اور کوئی بھی نہیں ہے, مجھے بتائیں کوئی ہے آپ کے ذہن میں آتی؟ پتھر مار کے اس کو باندھو, اس کو ایک جگہ پہ گڑھے میں دونوں کو کرو, اور پتھر چھوٹے چھوٹے اور مارو. اچھا یہ آپ کہیں گے چلو یہ تو اڈلٹری ہے نا, سمجھ آتی ہے, بڑا گناہ ہے, شادی شدہ ہو کے یہ کام کرنا. ذرا چھوٹے گناہ کی طرف آتے ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. The punishment of fornication includes 2 things. ایک فزیکل پین, عام بندے کو کتنے 100 lashes. آگے چلیں. Damage to one's reputation. کیا کسی جیل کے اندر ایک کمرے کے اندر بند کر دو, اچھا اس سے فورنیکیشن کیا, ذرا کسی کو پتا نہ چلے, دروازہ بند کر دو, اس کو ہم سزا دے دیں, انف نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں سزا دینی, لوگوں کو اکٹھا کرو, برنگ اے گیدرنگ. ایڈلٹری میں تو ہوتا ہی ہے نا, سارے لوگ مارتے ہیں, ایک بندہ نہیں مارتا, سارے لوگ اکٹھے کرو, پوری سوسائٹی کو اکٹھا کرو, ان کو درمیان میں لے کے آؤ. اور یہ پرانے زمانے میں بھی, کرسچینٹی میں بھی یہ پنشمنٹ تھی. کرسچینٹی کے اندر بھی اس طرح کرتے ہیں باقاعدہ. وہ لوگ
فورنیکیٹر جو تھا، جو فورنیکیٹر ہوتا تھا، اس کے باقاعدہ اس کے چہرے کے اوپر وہ داغ دیتے تھے، ایف کا نام سے کوئی اس طرح کر کے اس کے چہرے کو، کہ پوری زندگی کے لیے اس کا نام فورنیکیٹر مشہور ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے کے آؤ اس کو، سامنے لے کے آؤ، سارے مارو اس کو ساروں کو دکھاؤ. کیونکہ پنشمنٹ میں اسلام کا جو مقصد ہے پنشمنٹ دینے کا، وہ یہ نہیں کہ ایک صرف فزیکل پین دے دی ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس گناہ کو روکا جائے اس پنشمنٹ کے ذریعے. ٹارگٹ اپروچ ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، ذرا سنیں، دونوں چیزیں قرآن مجید کی سائز سے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. Beat 100 lashes to the zani and zaniya, both the man and the woman. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. امپورٹنٹ کہ ان پر اللہ کے، اگر تم اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہو، مسلمان ہو، تو ان پر رحم نہیں کھانا اس پر، یعنی کوئی نرمی. Don't let your hearts be softened for them. ترس نہیں آنا چاہیے تمہیں، مارو اس کو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے. وَلْيَشْهَدْ، آخری امپورٹنٹ ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. And Allah says, and let a party of the believers witness their punishment. ایک جماعت کو اکٹھا کرو، ایک سوسائٹی کے ایک بڑے پورشن کو اکٹھا کرو جو اس کو دیکھیں. پوری زندگی کے لیے وہ بندہ بدنام ہو گیا نا. ایک سوسائٹی کے اندر ایک بندے نے کمال کیا، اس کو پوری زندگی کے اندر، اب ظاہر ہے کوئی بندہ اس کو کہے گا تو نہیں. اسلام نے اجازت نہیں دی کسی کو کہ اس کے اوپر کوئی آپ جو ہے اس کو پرماننٹ کوئی مارک لگا دیں اس پر، یا جس طریقے سے لوگ کرتے تھے پہلے، یا اسی طریقے سے اس کا نام یہ رکھ لیں. اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن بندوں کو تو پتہ تو چل گیا نا. جب بھی وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ وہ بندہ، جب انٹروڈکشن کروائیں گے کس کا تو کیا کریں گے، ہاں یہ یار یہ وہ بندہ ہے، یار یہ کون ہے، یہ فلاں نام ہے، اچھا یار میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ پتا تمہیں اس نے یہ کیا تھا. ڈیمیج ٹو دا ریپوٹیشن ٹل دی اینڈ آف ہز لائف. کوئی چھوٹی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاں یہ کتنا اہم ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. واٹ از دا بینیفٹ آف ریفریننگ فرام فورنیکیشن؟ کوئی فائدہ بھی تو ہے، بالکل ہے. اب ذرا دیکھیں کتنا بڑا اس بندے کا فائدہ ہے. اسپیشل ٹریٹمنٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہم نے کل حدیث پڑھی تھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. تو انسان اگر کسی عورت یا کسی مرد کے دل میں کوئی خواہش ہو کسی مرد کے لیے، اور پھر وہ مرد اس کو اپروچ بھی کرے، وہ ریڈی بھی ہو، لیکن انسان یا وہ مرد یا عورت اللہ سے ڈر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے. اللہ would give him shelter, provide him with shelter on that day of judgment. آگے چلیں. جنہ ایز اے ریوارڈ، جیسے ہم نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا جنت ٹھکانہ ہے، اللہ اس کو جنت دیں گے. چھوٹی بات ہے. آگے چلیں. اللہ saves a person from great distress and trouble in دنیا کے اندر اللہ بہت بڑی جو ڈسٹریس اور ٹربل سے بچا لیتے ہیں اس ایک گناہ کو نہ کرنے کی وجہ سے. Because of refraining from such act, as it was in the case of those who were stuck in the cave. صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، ٹائم نہیں ورنہ ایک پراپر ایک حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے تھے وہ غار میں پھنس گئے. آپ نے سنی ہے نا سٹوری. 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے. طوفان آیا تو غار کے اندر انہوں نے پروٹیکشن کے لیے شیلٹر لیا، تو کیا ہوا، اچانک وہاں سے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر اس غار کے منہ پر آ کے اس پتھر کو بند کر دیا. اب وہ لوگ کہیں گے ہم تو مر گئے، کیونکہ اب نہ کوئی آنے والا، اور اتنا بڑا پتھر ہم دور بھی نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ہر بندہ ایسا کرے کہ اپنے جو سب سے اچھا کام وہ سمجھتا ہے نا، جو سمجھتا ہے جس نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، خالصتاً لوجہ اللہ، ہم اس کو اللہ کا واسطہ دے کے، اس کو واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اس کا واسطہ دے کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، وسیلہ دیا جا سکتا ہے. اور یہ الاؤڈ قسم ہے وسیلے کے اندر کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے اور اللہ سے جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا وسیلہ دے کے اللہ میں نے فلاں کام تیری راہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اگر تجھے پسند ہے تو مجھے اس کے وسیلے سے مجھے آج فلاں چیز عطا کریے، مجھے معاف کر دے. بہرحال تو اس عورت نے اس میں سے 3 بندوں میں سے 3 نے الگ الگ بتائیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا انہوں نے دعا. ایک بندہ تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے، دعا مانگی اس نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میری ایک کزن تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، مجھے بہت پسند تھی، اور اتنی خوبصورت مجھے پوری زندگی میں، اپنی زندگی میں کبھی کوئی عورت اتنی خوبصورت یا پسند نہیں تھی، میری کزن تھی. تو اللہ میں مالدار تھا، تو ایک وقت ایسا آیا میرے پاس، ایک ایسی آپشن آئی کہ ہوا کیا کہ اس عورت کو ایک ضرورت آ گئی، اس کے حالات تنگ ہوئے، مالی حالات، تو وہ میرے پاس قرض مانگنے آ گئی. اس نے کہا کہ مجھے سونا دے دو کچھ قرض کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں تو نہیں دوں گا. اس نے کچھ منت سماجت کی اسے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا تو صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے، تو پھر میرے لیے بھی تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. تو اس عورت نے کہا، اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ میں تمہیں میرے ساتھ جو ہے نا وہ
یہ کام برائی کا کام کرنا ہوگا. اب وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی تو بہرحال اس نے نہ تو کر دی, لیکن بعد میں پھر اس کی مصیبت زیادہ پڑی تو اس کی مجبور ہو گئی, مجبوری کے اندر وہ آ گئی اس کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ وقت آیا, جب میں نے اس کو اس وقت کے لیے بلایا اور جس جگہ پہ میں نے اس کو بلایا, تو جب وہ میرے پاس آئی اور جب میں بالکل وہ کام کرنے والا تھا, when I was about to do that thing, تو اس نے چیخ کے مجھے یہ کہا, ڈر کے, اللہ سے ڈرتے, اس نے کہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اور ساتھ کیا کہا, ساتھ کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ, and do not break the seal for which you do not have any right. اس سیل کو نہ توڑو جس کا تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے, اور اللہ سے ڈر جاؤ. اے اللہ, جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے تیرا ڈر آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور میں نے اس کو سونا بھی واپس نہیں دیا. میں نے کہا تم چلی جاؤ. تو اللہ, وہ میں نے خالص تھا, میں سب کچھ کر سکتا تھا, اور تجھے پتا ہے کہ میری دلی کیفیت اس وقت کیا تھی. اس حالت میں نے جب اپنے آپ کو روکا, اللہ اگر تجھے وہ میرا نیکی پسند آئی ہے, تو اللہ نے کیا کیا, وہ جب اس نے یہ دعا کی, تیسرا بندہ تھا وہ, تو وہ پتھر جو ہے وہ دھماکے سے دور گرا اور وہ لوگ آزاد ہو گئے. تو دنیا کے اندر انسان اس کا وسیلہ دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں اس کی. بڑے سے بڑی مصیبت سے انسان کو اللہ, بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا, بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں سے کرے. According to Ibn Qayyim رحمہ اللہ تعالیٰ, Allah grants a person better or similar to him or his offspring from which he refrained in a legal way. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, he says کہ جب انسان کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے نا, انسان کا دل ہوتا ہے, بڑی دل بہت کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے کر لوں, لیکن اللہ کے لیے, صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے, تو جب انسان وہ کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی وہ دے دیتے ہیں, یا اس کو, یا اس سے بہتر دے دیتے ہیں, یا بعض کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں دیتے, اس کو آخرت میں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب سیٹسفائی کر رہے ہیں کسی کو تو کیا ہی بات ہے, اللہ اس کی آف اسپرنگ کو ضرور دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا, بال وقت نہیں ہے تو میں آگے چلتے ہیں. اسلامک ریکمنڈیشن فرام پروٹیکٹنگ ون سیلف. اسلام کیا کہتا ہے کہ پروٹیکٹ کس طرح کیا جائے. نمبر 1, ایک تو ریکمنڈیشن میں نمبر 1 میرج ہے. یاد رکھیے گا کہ میرج جو ہے نا, دیٹس دا اونلی وے آؤٹ. ایک نوجوان کے لیے صرف ایک ہی حل ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ وہ سیکنڈری ویز ہیں, اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا سیکنڈری ویز ہیں. پہلا وے جو اصل جو ہے وہ میرج ہے, شادی, کیونکہ دیٹس دا اونلی وے آف پروٹیکٹنگ ون سیلف. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O young people, whoever among you can marry should marry because it helps him lower his gaze." پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, and guard his modesty as well. And whoever is not able to marry should fast. This is the secondary way, کہ پھر وہ روزے رکھے. ٹیمپٹیشنز کنٹرول ہوتی ہے روزے سے, ٹھیک ہے نا. یعنی انسان روزہ رکھے, جم کرے, ایکسرسائزز کرے, اپنے آپ کو مصروف کرے. دی سر ایک پورا الگ ٹاپک ہے بہرحال. اسی طرح صلاۃ اینڈ ذکر آف اللہ. انسان جب نمازیں پڑھتا ہے, نماز اور ذکر, اگر انسان نماز میں پنکچوئل ہو جائے فوراً, نماز میں, اور اللہ کا ذکر سبحان اللہ, اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ, زبان پہ ایسے جاری کر لیں کہ آپ کی زبان سے کبھی اترے ہی نہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز برائی سے, فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. یعنی جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ میرے لیے بہت بڑا ہے, انکنٹرولیبل ہے, اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا اسٹرانگ ہے کہ یو کین ایزیلی اوور کم دس, اگر آپ واقعی اللہ کا ذکر کریں. بل یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پہ ہمیں موقع ملا بات کریں گے. اور یاد رکھیں, ریزسٹنگ میکس ون اسٹرانگ وائل انڈلجنس میکس ون ویک. میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں کر لوں گا تو میرے سکون مل جائے گا, لیکن وہ سکون نہیں, انسان اس سے کمزور ہو جاتا ہے. اسٹرانگ, عجیب بات میں بتاؤں, یہ جو ڈیزائرز ہیں نا, جتنا آپ ان کو ریزسٹ کرتے ہیں نا, اتنا آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اتنا آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اسٹاپ یور سیلف, اور دیکھیں, پھر اپنے آپ کو روکیں. ایک پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے, شروع والا وقت ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس وقت سے مشکل سے کراس کر لیتے ہیں تو اٹ کمز ایزیئر فار یو, اٹ بیکمز ایزی فار یو. لیکن جب آپ انڈلج ہو جاتے ہیں اس سے کہ میں اب انڈلج ہو گیا ہوں اس سے, تو پھر وہ مشکل, پھر اب وہ آپ سے انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے. اسی لیے جس بندے سے ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے, پھر اس سے پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بندے سے جس نے زنا کر لیا ایک دفعہ, اس کے لیے کوئی روکنا, اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ہاں, جس بندے نے کیا ہی نہیں تو اس کے لیے بنسبت, یعنی اٹس ایزیئر فار ہیم, یہ نہیں کہ کمپیریزن ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو کمیٹڈ فورنیکیشن. تو ظاہر ہے جب انسان نے برا کام کیا ہے تو اب انسان سے کنٹرول نہیں ہو رہا, تب کرنا پڑے گا آپ کو کنٹرول. You have to fight, you have to be more strong. اور اسی طریقے سے ایک بندے کی مشکل. Anyways, acquirable حیا, اس کا یہ ہے, it is the حیا that one acquires by acting on the commands of Allah and refraining from disobedience. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں, it is in fact the fear of Allah, اللہ کا خوف آ جانا, برائی سے اللہ کا انسان کو خوف آ جائے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ Has not the time yet come that the people should be afraid from the remembrance of Allah? اللہ کا جب خوف آئے تو کیا وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے دل اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں؟ You know, the question is, we should ask ourselves, یار ہمیں کیوں رونا نہیں آتا? Why don't we cry? کیا ہم بہت نیک ہیں؟ اپنے آپ کو کبھی at night just look at یعنی observe yourself, اپنے آپ کو دیکھیں, head to foot پوری دن کو دیکھ لیں, آپ اپنے جو دن گزارا اس کو دیکھ لیں, اور آپ کو رونا نہیں آتا ہے. You should be afraid, you should cry more, just like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. رویا زیادہ کریں. ہمارا دن میں 80% ہنستے ہیں ہم, جب بھی دیکھیں میجورٹی ٹائم ہمارا ہنسنے کا ہوتا ہے. Question you should ask yourself, هل نخاف, do we fear Allah? اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ہمیں؟ کبھی جب آپ کوئی برائی, یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارا موبائل جو ہے, موبائل یہ فتنہ اتنا بڑا ہے, جب آپ اس پر لاگ ان ہوتے ہیں, جب رات کو سب دروازے بند ہو جاتے ہیں, آپ اکیلے اپنے روم میں اپنے بیڈ میں ہوتے ہیں, آپ کے سامنے موبائل ہوتا ہے, تو کیا آپ کو اللہ کا خوف آتا ہے اس وقت؟ کیا اس وقت کوئی ایسی چیز آپ کے دل میں ہوتی ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو اس برائی سے روک لے, تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کے اندر حیا ہے, آپ کے اندر ایمان ہے. اور اگر آپ سے کوئی برائی کا کام ہو گیا پہلے, تو بھول جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں. کیوں؟ جس بندے نے توبہ کر لی, جس بندے نے اس کام کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برائی کے کاموں کو اچھائی میں بدل دیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. زنا کا کام بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, زنا کا کام بھی. عباد الرحمان کون ہے؟ جن سے زنا بھی ہو جائے, برائی کے کام جتنے بڑے ہو جائیں, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَات, اللہ نہ معاف کر دیتے ہیں, نہ صرف بلکہ اس کے اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ کو اللہ سے ڈر آتا ہے. You need to make sure that. اور آگے it is narrated by some of the mufassirun that Adam alayhi salatu wasalam tried to hide himself from Allah after making a mistake. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, امام الطبری فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہوا تو فوراً بھاگے چھپنے کے لیے, اپنے آپ کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آدم کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے استحییت منک یا رب, اللہ مجھے آپ سے حیا آ گئی, مجھے شرم آ گئی. شرم ہے نا یہ you need to ask this. So یعنی اس کو this is acquirable حیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آتی. How can we acquire? According to Muhammad Hassan rahimahullah, it is acquired by realizing the greatness of Allah and one's weakness. کس طرح acquire کرتی ہے؟ جب انسان اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے, اللہ کے بارے میں جانتا ہے, اللہ کی بڑائی, کبھی سوچیں اللہ کتنا بڑا ہے, اور کبھی اپنی ویکنس کو سوچیں. جب آپ اس طریقے سے سوچیں گے تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اللہ کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھیں, اللہ کی مخلوق دیکھیں, سائنس پڑھیں. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں گا, آپ ان کے بارے میں دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے, اور اس کے بعد ذرا اپنا جائزہ لیں کہ where am I standing, اور میری کیا حیثیت ہے اس دنیا کے اندر. And then you will know. And the second, remembering the life after that and that death itself. Life after death, جیسا کہ ہم نے کل کی, اور life death itself. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, excessively remember the destroyer of pleasure. اکثروا ذکر هذه من لذات الموت. هذا ما عندي والله تعالى أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا. ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا.